ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। हम होस्ट फराज दरवेश। पाकिस्तान के अंदर फिर सानिहात हुए चले जा रहे हैं। हमले तालिबान कह लें या एहरारुल हिंद कह लें, मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से जारी हैं। अभी तक पाकिस्तान में आपने देखा कोर्ट के ऊपर हमला हुआ, और कोर्ट के ऊपर हमले के अंदर एक बच्ची जो कि लंदन से लॉ डिग्री लेकर आई थी, फिजा मलिक, वो शहीद हुई, जज साहब शहीद हुए, और दीगर जो है इनोसेंट जो लोग थे उनकी वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो क्या हो रहा है? हुकूमत अभी भी जो है मुज़ाकरात की ही बातें कर रही है तालिबान के साथ। ये एहरारुल हिंद जो है बहरहाल उन्हीं का एक ऑफ शूट है। लेकिन देखना ये कि जब हमला होता है, हमले के बाद जिस तरह के बयानात हमारी लीडरशिप की तरफ से आज, जैसे ही हमला हुआ तालिबान ने कहा जी हमने नहीं किया, और उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर जो है अमेरिका इन्वॉल्व है। अब पता नहीं इमरान खान साहब के पास कौन से ऐसे शवाहिद हैं, कौन से ऐसे सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब इतनी बड़ी बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व है। तो ये जो दोहरे मेयारात हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद जो है चौधरी निसार साहब ने आज ये बयान दिया कि जी वो जो जज साहब जो मारे गए हैं वो उनके अपने ही गार्ड की गोली से मारे गए हैं, क्योंकि जब केओस हुआ तो उनके अपने गार्ड ने उन्हीं को फायर करके मार दिया। ये भी कुछ अजीब अचंभे की बात है, जो कि एक आम इंसान की कॉमन सेंस जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। यूक्रेन के अंदर क्या होने जा रहा है? यूक्रेन के अंदर लग रहा है कि जी वापस से जो है एक सिविल वॉर सिचुएशन है, और अमेरिका और रशिया जो है वापस से एक दूसरे के आमने सामने है। इसकी तरह गुफ्तगू करेंगे। इंडिया के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ, बांग्लादेश के अंदर जो सीरीज जो है पाकिस्तान जीतता हुआ नजर आ रहा है, उसके अंदर जो है कुछ स्टूडेंट्स ने, कश्मीरी स्टूडेंट्स ने, तालिब इल्मों ने इंडिया के अंदर जो है पाकिस्तान के जीतने की खुशी मनाई, जिसके रद्द अमल में यह हुआ कि जी उन जो स्टूडेंट्स थे, कश्मीरी स्टूडेंट्स, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा जो है दायर कर दिया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे ये सब क्या हुआ। तो एक तो रियाज साहब ज़रा पहले तो आप ये बताइए कि इमरान खान साहब के पास कौन सी ऐसी चुड़िया है कि उनको पता लग जाता है कि जी ये अमेरिका के सारे हमले करा रहा है, और उसके बाद एहरारुल हिंद में कुछ देर के बाद, इमरान खान साहब के कुछ देर के बाद एहरारुल हिंद ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और कह दिया कि जी हम शरिया का नफाज चाहते हैं और ये शरई कोर्ट होने चाहिए, हम कोर्ट्स के भी खिलाफ हैं। और उसके अंदर दीगर उन्होंने बातें की। तो इमरान खान साहब का बयान किस तरह देखते हैं? फिर अब ये टॉक्स फिर रिज्यूम हो गए, यानी कि हम पिटते भी जाएंगे फिर भी हम बात करेंगे। क्या क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं? असल बजाय इसके कि मैं इमरान खान की बात करूं, लेट मी जस्ट से कि ये जो लार्जर पिक्चर है वो कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कंफ्यूजन भी है और इनएक्शन भी है। सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट, मेनली गवर्नमेंट इज, ये तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की रेड को असर्ट करना, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये फंडामेंटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अपोजिशन वाले जो हैं वो तो ज़ाहिर है कुछ भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह से डिस्चार्ज ना करे। तो अब मसला ये हो गया है कि जाहिर है, और ये लग रहा था शुरू से मुझे कि ये होगा, ये कि जनाब हमले जारी रहेंगे और बातचीत का भी ये बात ढोंग चलता रहेगा साथ साथ, इस वजह से कि जब भी कोई हमला होगा होगा भाई हमने नहीं किया, वो तो फला ने किया है, क्योंकि इनके तकरीबन 60 डिफरेंट ग्रुप्स हैं और ये कोई सेंट्रल कमांड नहीं है। हालांकि ये अपनी रिसोर्सेज, आइडियोलॉजी और ट्रेनिंग ये सब शेयर करते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये है कि इनका जो है ना कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है कि एक तरफ से कोई हुक्म आए और सब के सब उसको फॉलो करें। तो वही हो रहा है कि उसके नतीजे में जो टीटीपी है वो तो कहती है, जो इनकी जो सेंट्रल कमांड है जो फाटा में बेस्ड है, वो कह रही है कि भाई हम नहीं करेंगे, लेकिन ये कि बहुत सारे इनके ग्रुप्स हैं जो कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते और वो अपना उनका जिहाद जारी है। सही हिकमत अमली अपना रही है मेरे ख्याल में तो ये सही नहीं है। इसलिए कि मसला ये है, पहले तो इनको देखने की ज़रूरत है कि भाई ये इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, और इंटेलिजेंस अगर इनके पास ठीक नहीं होगी तो इनका जो रिस्पांस है वो भी ठीक नहीं होगा। पहले तो ये मालूम करें कि ये ग्रुप एक्चुअली हैं कौन कौन से और क्या कर रहे हैं, और ये क्या वाकई ये बात सही है कि जो टीटीपी है वो सीज फायर कर रही है और ये सब जो है उसकी बात कर जो नहीं मान रहा है, या टीटीपी के अंदर इवन इन सेंट्रल कमांड में ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह के हमलों को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो पहले तो ये मालूम। दूसरे, अगर फर्ज कीजिए मालूम होता है कि वाकई इनमें डिवीजन है, तो फिर गवर्नमेंट को ऐसी स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए कि वो इस डिविजन्स को एक्सप्लॉइट कर सके, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, कि कुछ को तो न्यूट्रलाइज कर दे, जो बात करना चाहते हैं सिटी की बात करेंगे, लेकिन ये कि साथ साथ उनको मारे भी कि जो इन सीजफायर को वायलेट करते हैं, जो हुकूमत के साथ लड़ना चाहते हैं और जो रुकना नहीं चाहते। और फिर टीटीपी से भी कहे कि भाई वाकई अगर तुम सिंसियर हो हमारे साथ बातचीत करने में और ये मामले को सुलझाने में, तो फिर तुम भी इनके खिलाफ लड़ो, तुम इनको स्टॉप करो, न सिर्फ डिनाउंस करो, कंडेम करो इन अटैक्स को, जो कि अभी तक टीटीपी ने नहीं किया, सिर्फ ये काम हमने नहीं किया।
باقاعدہ کنڈیم کرو، ڈیناؤنس کرو، اور پھر جا کے ان کو فزیکلی سٹاپ کرو اور اپنی طرف جو ٹریننگ دے رہے ہیں لوگوں کو مطلب وہ سب بند کرو، وہ سب اپنے ٹریننگ سینٹر. تو یہ سب ہونا ابھی تک باقی ہے. اچھا تو یہ آپ لیکن حکومت کی حکمت عملی آپ کہہ رہے ہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، بہت سیریس. اچھا اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ کیا کریں دوبارہ. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کمیٹی تھی پیس ٹاکس کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کمیٹی بھی ڈیزالو کر دی. وہ کہہ رہے ہیں نئی کمیٹی بنا رہے ہیں تم، ٹھیک ہے. اچھا اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم ایک ملٹری کا نمائندہ بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ایک کور چاہ رہے ہیں، اچھا ملٹری کو شامل کر کے، کہ اگر فرض کیجئے کہ معاملہ ٹھیک نہیں جاتا ہے تو یہ کہیں بھائی یہ تو ملٹری بھی شامل تھی اس میں، تو ہم نے تو صرف نہیں کیا سبھی نہیں، تاکہ ان کو اپنا جو رسپانسبلٹی اور بلیم جو ہے وہ شفٹ کر سکے. جیسا کہ انہوں نے کارگل میں کیا تھا. کارگل میں جناب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، یہ تو سب مشرف چڑھ دوڑا تھا. اب اسی کا جو ہے ریپیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے. اچھا ان کے اوپر پریشر بہت ہے کیونکہ ملٹری والے جو ہے نا وہ بالکل ناخوش ہیں ان کے جو اس وقت جو طریقہ کار انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو ان کو پریشر ہے دونوں طرف. ایک تو طالبان کی طرف سے پریشر ہے ان کے اوپر، دوسرے جو ملٹری کی طرف سے پریشر ہے ان کے اوپر. اور دیکھتے ہیں آپ کہ ان میں ڈرتے کن سے زیادہ ہیں. اگر یہ ملٹری سے زیادہ ڈرتے ہیں تو طالبان کہیں گے ٹھیک ہے طالبان پکڑو جا کے. اگر یہ طالبان زیادہ ڈرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ملٹری ان کو باہر کر دے. نہیں تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ اس دریا کا جو پریشر اتنا زیادہ ہے کہ میاں صاحب کہیں بہنا جائے اس کے اندر؟ بالکل اٹ از کوائٹ پاسبل. سمندر صاحب اٹ کوڈ بی ویری کاسٹلی فار یہ اکثر لوگ تو کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو وہ 1 سال سے آگے نہیں دیکھ رہے ہیں ایز اے وزیر اعظم. پتہ نہیں اس بات کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے، کیا یعنی کہ یہ بات جو ہے وہ اچھا آپ یہ بتائیں بہت سارے لوگوں کے زبانی جو ہے سنتے ہیں، جو ہے احمد رضا قصوری صاحب کے بھی جو ہے سنتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کھل کے نہیں بیان کرتے کہ کیا مطلب ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے پھر دوبارہ سے ایک بغاوت کرے گی اور حکومت کا انتظام سنبھال لے گی؟ پھر بتائیے کیا. حسین صاحب یہ بات کر رہے ہیں، فیصل رضا عابدی نے کہا کہ میں تو مہم چلا رہا ہوں مارشل لا انفورسمنٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی 1 اپریل سے میں مہم چلاؤں گا مارشل لا انفورسمنٹ کی along with وہ جو بریلوی سنی تحریک ہے، کیا نام ہے حامد رضا صاحب کی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تحریک چلا رہے ہیں مارشل لا ڈیمانڈ کرنے کی. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. خیر اس سے ہٹ کر یہ طالبان کا جو ٹاپک ہے اس پہ آپ بتائیے. اس پہ جو ہے بات یہ ہونی چاہیے میرے خیال میں کہ ایک جو پہلے سے خیال تھا کہ طالبان جو ہے وہ آپ جب کہیں گے ان سے کہ آ کے مذاکرات کرو تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ سب مل کے متفقہ طور پہ طے کریں کہ بھائی یہ لوگ ہیں جن سے مذاکرات کرو، کیونکہ وہ ہیں ہی نہیں ایسے جو ہے متحد. تو یہ بات جو ہے بالکل سامنے آ گئی. چنانچہ ان کی اپنی جو ہے سیاسی حیثیت کمزور ہوئی طالبان کی کہ بھائی ہم آپ سے مذاکرات کریں تو ہمیں مل کیا رہا ہے یہی کہ 5 لوگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار نہیں اٹھائیں گے ہمارے خلاف، باقی جو 50 لوگ اور ہیں وہ اب آپ کو یہ کرنا چاہیے اپنی افادیت کھول دی. بالکل صاحب جو ہے واضح ہو گیا یہ، اور زیادہ اس کو جو ہے واضح کرنے کی ضرورت ہے انہی الفاظ کے اندر. اب جو کام ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ بھائی آخر یہ تو اس طرح سلسلہ رہے گا کہ جو ہے جس کی بھی ٹریننگ ہے اس نے 4 لوگوں کو ملایا، اس نے جہاں چاہے جو ہے وہ حملہ کر دیا. آپ کو اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کی حکمرانی جو ہے قائم کرنی پڑے گی. کوئی مقام ایسا نہ چھوڑنا ہوگا جہاں پر کہ اس قسم کے لوگ پناہ لے سکیں، ٹریننگ لے سکیں، کوئی اس طرح کا کام کر سکیں. چنانچہ جس قدر جلد ممکن ہو جو لوگ آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کر کے اس علاقے کو جو ہے اپنے قابو میں لیں تاکہ آئندہ جو ہے وہاں سے جو شر پھیل رہا ہے وہ نہ پھیل پائے. اب مثلا انہوں نے کہا کہ صاحب آپ طالبان سے کہیں کہ وہ خود ان کو پکڑیں، تو طالبان گئے، وہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی ہم کیسے پکڑیں ان کو، یہ تو وہاں تھوڑی ہوا ہے وزیرستان میں کوئی واقعہ آئی ہے، یہ تو اسلام آباد میں ہوا ہے، آپ پکڑیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ ان کو جو ہے ٹریننگ دینا بند کریں، ان کو اپنی جگہ ہے وہ وزیرستان جو ہے جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کنٹرول میں. مگر وہ تو ٹریننگ تو پہلے ہو گئی ان کی، اس کے بعد نکل آئی، تو اسلام آباد میں انہوں نے واقعہ یہ کیا ہے. چنانچہ جو ہے آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جلد از جلد یہ معاملہ جو ہے ختم ہو جائے کہ اس ملک کے اندر ایسی جگہیں ہوں جہاں پر کوئی بھی چپکے سے چلا جائے ایک پاگل آدمی اور ٹریننگ حاصل کر لے اور جس طرح کا چاہے اس کو آ جائے گی. وہ آپ کا وزیرستان ختم ہونا چاہیے، وزیرستان ہی ختم ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ جو لوگ آپ کے ساتھ آ کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ جو ہے یہ بالکل واضح کریں کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کا کوئی بھی مقام ہو جہاں پر جا کے اس طرح کی خفیہ طور پہ. یہ تو اسٹیٹ کو اپنی ٹائم کرنی چاہیے. لیکن ایک آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ دن پہلے چودھری صاحب صاحب نے بیان دیا تھا کہ اسلام آباد بڑی سیف جگہ ہے، اسلام آباد میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا رد عمل ہے؟ وہ تو جو ہے ہمیں مطلب یہ کہ لال مسجد کے بعد سے مستقل نظر آ رہا ہے کہ پورا ملک ہی جو ہے وہ ایسا ہے ایک اللے تللے جو ہے بس ایک چل رہا ہے معاملہ، جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، بے نظیر کا قتل بھی ہو سکتا ہے
پرویز مشرف کے اوپر بھی حملے ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ رحمان ملک شاہ زیادہ کمپیٹنٹ تھے؟ اب وہ ایک الگ بات ہے. اور آپ مسکرا رہے ہیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کیا لگتا نہیں کہ رحمان ملک زیادہ کمپیٹنٹ؟ یہ مجھے کافی کنسرن ہے ان کی طرف سے, اس لیے کہ یہ پہلے بھی نواز شریف کو غلط مشورے دے کے انہوں نے ڈبایا تھا ان کو. پچھلی بار یہ ملٹری کے ساتھ بھی جناب بہت سختی سے پیش آتے تھے اور چاہتے تھے کہ ملٹری کو کسی طرح ری آرگنائز کر دیں اور اپنے ہیل کے نیچے لے آئیں. اور ساتھ ساتھ جناب اب لگ رہا ہے جس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ نے, ان کی اپنی منسٹری نے 2 دن پہلے ان کا جو آدمی ہے جو رسپانسبل ہے اس کا سیکیورٹی کا, اس نے رپورٹ جاری کی کہ اسلام آباد کے اندر بہت سارے یہ ٹیررسٹ آ گئے ہیں اور اسلام آباد سیف نہیں ہے. اگلے دن انہوں نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں کہہ رہا, یہ بالکل غلط ہے, اسلام آباد ٹھیک ہے, اسلام آباد سیف ہے. تو یہ خود ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہیں. اور ظاہر ہے کہ اب مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ اسلام آباد میں اگر یہ اس طرح کے ریپیٹ اٹیکس ہوئے, تو ابھی تک تو مسئلہ یہاں تک تھا کہ جناب باہر سے کوئی ٹریڈ ڈیلیگیشن نہیں آتے تھے, باہر سے ٹیمیں نہیں آتی تھیں پاکستان میں کھیلنے کے لیے. اب ان کا یہ تھا کم از کم اسلام آباد میں ڈپلومیٹک ایریا جو ہے وہ سیف ہے, لیکن اب تو یہ تو بلو ایریا میں ہوا, بالکل ڈپلومیٹک ایریا کے ساتھ ساتھ ہے, یہ ہارٹ ہے بالکل ہمارے کیپٹل کا. اگر یہ ہوگا تو پھر باہر سے جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں وہ بھی شاید چلے جائیں. اور یہ ملک جو ہے نا یہ جتنا آئسولیٹ ہو گیا ہے آلریڈی, ہم اکنامکلی ٹریڈ وائز آئسولیٹ ہو گئے ہیں, اسپورٹس وائز آئسولیٹ ہو گئے ہیں, تو ڈپلومیٹکلی بھی ہم آئسولیٹ. تو چاہ تو یہ نہیں کہ ہمارے کوئی لیڈر تو بیانات دے رہے ہیں کہ یہ انوالو ہے وہ انوالو ہے, جو آپ کے الائز ہیں ان کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں. بہرحال اس پہ کافی گفتگو ہو گئی, اب ذرا آتے ہیں ہم. نہیں لیکن وہ کم از کم بات چیت کرنے تو آتے ہیں نا آپ سے. اب اگر اتنا انسیف سمجھیں گے وہ اس کو کہ ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ نہیں رہ سکتے, ان کو ڈپلومیٹس کو اپنے وڈرا کر لیں گے اور باہر سے کوئی ملنے نہیں آئے گا ان کے ساتھ, کہے گا بھائی تمہارا تو علاقہ بالکل, تمہاری تو ریٹ ہی نہیں ہے کوئی, تو کمپلیٹلی انسیف ملک ہے تمہارا, تو ہم کیسے اور ابھی موجودہ حالات میں بھی جو پاکستان کراچی کا بزنس مین ہے دبئی جا کے میٹنگز کرتا ہے سارے یورپینز اور امریکنز سے, تو یہ ہو رہا ہے آلریڈی ہے. لیکن یہ کہ یہ معاملہ جو ہے نا ابھی تک تو معاملہ صرف ٹریڈ تک تھا, اسپورٹس تک تھا, اب جو ہے ڈپلومیسی بھی اس سے ان کی ڈپلومیٹک ڈیلنگز جو وہ بھی سیریسلی افیکٹ ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ریاض صاحب آپ یہ یوکرین کے اوپر آ جائیں ذرا. تو یوکرین میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کہ امریکہ اور رشیا آمنے سامنے آ رہے ہیں, یا یہ وقتی ایک ریجنل مسئلہ ہے جو سالو ہو جائے گا اور یہ بڑی پاور سے میں بالکل انوالو نہیں ہوں گا, اور اس کا آؤٹ کم جو ہے یہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس اور سیریا کے اوپر کیا ہوگا خصوصاً؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے, جو بھی میں ابھی تک دیکھا ہے میں نے تمام خبریں اور جو انفارمیشن جو ایویڈنس ہے, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اپرائزنگ تھی میدان میں, انڈیپینڈنس اسکوائر جس کو کہتے ہیں, میدان بھی کہتے ہیں اس کو, یوکرین کی کیپٹل کیو میں, اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپ نے مل کے اس کو آرکسٹریٹ کیا تھا باقاعدہ. یہ آپ کی تجزیہ ہے؟ ہاں جی ہاں, بیسڈ آن واٹ آئی سی. اور اس کی جو ایویڈنس جو ہے وہ انہوں نے آفر بھی کی کچھ رشینز نے, انہوں نے ایک ویڈیو جو آڈیو ٹیپ کانورسیشن ان کا یو ایس انڈر سیکرٹری جو ہے وکٹوریا نیولینڈ اور جو ان کا امبیسڈر ہے کیو میں, اس کے آپس میں جو بات چیت ہو رہی تھی, تو وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے ابھی کئی 2-3 ہفتے پہلے, جبکہ وکٹر یانوکووچ اب بھی پریزیڈنٹ تھا, ایون وائل the prior government was still in charge, اس وقت یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ نیکسٹ گورنمنٹ کس طرح بنائیں, کن کن کو شامل کیا جائے اس میں. تو یہ فیوچر گورنمنٹ کا انہوں نے آلریڈی پلان شروع کر دیا تھا, ایون بفور the last president was driven out of there. تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی ڈیپلی انوالو تھے. یہ جو اپرائزنگ ہے, یہ ماب وائلنس جو ہے انہوں نے کریٹ کی تھی یانوکووچ کو وہاں سے بھگانے کے لیے, اور یہ ہوا اس کے نتیجے میں. تو اب رشینز جو ہیں, اس وقت جو تھا وہ یہ رہا تھا کہ رشیا جو تھا نا وہ بہت ڈیپلی بزی تھا, خاص طور پہ پوٹن جو ہے وہ سوچی میں اولمپکس ہو رہے تھے, اس نے کچھ نہیں کیا. لیکن جیسے ہی اولمپکس ختم ہوئے اس نے فوراً اپنے ٹروپس جو ہے نا وہ موو کرنے شروع کر دیے, میسو ایکسرسائزیں شروع کر دیں یوکرین کے بارڈر پہ. پھر جناب کرائمیا میں اس نے اپنے ٹروپس وغیرہ جو ہیں ان کو بھیج دیا. تو مسئلہ یہ ہے اصل میں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, سمجھتے ہیں تو بالکل بیوقوفی کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, کہ یوکرین از ٹو امپورٹنٹ فار رشیا, وہ بہت ہی اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. بالکل اس کے ساتھ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جو ایسٹرن یوکرین ہے, جو کرائمیا وغیرہ کا علاقہ ہے, وہاں سے ایکسیس ہے ان کی بلیک سی, جس سے وہ میڈیٹرینین میں جا سکتے ہیں. تو اگر فرض کیجئے وہاں وہ کسی طرح لوز کر جاتے ہیں وہاں سے,
تو اس کے نتیجے میں ان کی جو ایبلٹی ہے اپنا فلیٹ مینٹین کرنے کی اور اپنی پاور پروجیکٹ کرنے کی یورپ میں مڈل ایسٹ میں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ کبھی بھی نہیں جانے دیں گے. دوسری بات یہ کہ تمام کے تمام جو پائپ لائنز ہیں ان کی جو یورپ جا رہی ہیں اور دوسری جگہ جا رہی ہیں نیچرل گیس کی, وہ سب کے سب یوکرین کے تھرو گزرتی ہیں. تو اٹ از ٹو امپورٹنٹ فار دم. ان کے لیے امریکنز کے لیے اور یورپینز کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے وہ جتنا کہ رشیا کے لیے. تو اب ہوگا یہ کہ وہ اتنا زیادہ ناراض ہے پوتن سے کہ ہی از ریڈی ٹو ریٹیلیٹ. تو ایک تو وہاں اس نے آلریڈی ریٹیلیٹ کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو ڈپلومیٹک جو اس سے کوآپریشن ہو رہا تھا ایران کے سلسلے میں, مثلا ایران کا جو سینکشنز وغیرہ لگائے انہوں نے, وہ بغیر رشین کوآپریشن ممکن نہیں تھا. رشیا نے اس کو ہونے دیا. پھر سیریا میں بھی کیمیکل ویپنز کے سلسلے میں رشیا نے ان سے کوآپریٹ کیا. وہ سب کوآپریشن ختم ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. اور امریکہ کی یہ جو ایبلٹی ہے ڈیل کرنا ان کرائسس سے, یہ بہت لمٹ ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ سیریا میں اسد کو ایڈوانٹیج ہوگا پھر؟ ایبسلیوٹلی. اور ایران کو بھی ایڈوانٹیج ہوگا پھر؟ ہاں, کیونکہ ان کی بیکنگ ہوگی نا پھر زیادہ. تو بیکنگ مطلب رشیا ان کے اس غصے کو وہاں سے نکالے گا. بالکل بالکل, کیونکہ ہوتا یہی ہے جب بھی ڈپلومیٹکلی آپ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں نا تو وہ ڈائریکٹلی امیڈیٹلی ریٹیلیٹ اسی پوائنٹ پہ نہیں کرتا, بلکہ دے فائنڈ ادر ویز ٹو ڈو اٹ. تو پوری کی پوری جو ریلیشن شپ ہے وہ پوائزن کر ہو جائے گی اس کے نتیجے میں. آپ نے ریاض صاحب تجزیہ سنا. ہاں, اب دیکھیں نا اس کے اندر جو ہے ریاض صاحب نے کافی اچھی باتیں کی, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب جو ہے کوئی امریکہ براہ راست اس کو جو ہے سینکشن کے ذریعے کوئی ضرب لگا سکے گا, ایسا ممکن نہیں ہے. مطلب یہ کہ ہے کسی حد تک ہے. زیادہ جو ضرب لگا سکتے ہیں وہ ہیں یورپی ممالک, لیکن یورپ جو ہے وہ انرجی کی وجہ سے اس وقت بالکل ان کے چنگل میں ہے روس کے. ٹھیک ہے, کافی بڑی حد تک یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ان کے, اسی وجہ سے وہ ڈر رہے ہیں اکنامک سینکشنز لگاتے ہوئے. تو بنیادی طور کے اوپر جو ہے اس وقت اکنامکس جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ جو ممالک قریب ہیں, جو کہ زیادہ ان کے ساتھ تعلق ہے ان کا, وہ جو زیادہ ایک ٹف اسٹینڈ لے سکتے ہیں وہ لیں گے نہیں. آپ جو ہے بیٹھے بیٹھے دور سے آپ جو ہے وہ ایک کہیں گے یہ بات, تو آپ کا جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اتنا اثر جو ہے وہاں پر نہیں ہوگا. اچھا, یہ بات جو ہے کچھ مناسب نہیں ہے کہ صاحب وہ بلیک سی کے اوپر جو ہے ان کا اس وجہ سے کوئی جو خطرہ تھا, ایسا میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی خطرہ جو ہے یوکرین کی طرف سے جو ہے وہ ایسا نہیں تھا. اس کے علاوہ آپ یہ بات بھی سمجھیں, اس لیے یار کہ روس جو ہے وہ بہت بڑا ملک ہے اس کے مقابلے میں, یوکرین کے مقابلے نہیں, وہ بات صحیح ہے, بالکل وہ صحیح ہے, لیکن یہ کہ صاحب ان کی فلیٹ کو جو ہے وہاں سے کوئی کچھ ہو سکتا تھا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی سمجھیں کہ کرائمیا جو ہے وہ تو ایک ہلکے ہی طور کے اوپر یوکرین کا حصہ تھا, وہ خود مختار ایک علاقہ تھا. یہ ان کی اپنی وہاں پر جو ہے وہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ تھی ہے. چنانچہ اگر کرائمیا کے اندر جو ہے ابھی جیسے آج کی خبر ہے کہ وہ یہ ان کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ سب ایک ریفرینڈم ہوگا جس کے ذریعے طے ہوگا کہ آیا ہم جو ہے روس کے ساتھ مل جانا چاہتے ہیں کہ نہیں. تو اب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اگر کچھ لوگ ہیں جو کہ جمہوری طور کے اوپر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ مل جائیں, تو آپ جو ہے کیسے اس کو جو ہے منع کریں گے؟ تو اب جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے. ریاض صاحب آپ سن رہے ہیں تجزیہ؟ یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ یورپینز کے کوآپریشن کے بغیر اکنامک سینکشن نہیں لگا سکتے, کیونکہ یورپ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو نہیں, اس میں مسئلہ یہ ہے ان کا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 15% آبادی جو ہے کرائمیا کی وہ مسلمان ہے, تاتاری مسلمان, اور وہ تاتاری جو ہیں وہ روس کے بہت دشمن ہیں, اس لیے کہ روسیوں نے تاتاریوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے, میس ڈیپورٹیشنز کیے ہیں, ہزاروں کو مار دیا ہے, ملک سے نکال دیا ہے. تو ایک تو وہ پاپولیشن ہے جو کہ بہت اینگری ہے روس کے ساتھ. دوسرا یہ کہ وہاں یوکرینینز بھی رہتے ہیں جو ایتھنک روکے, صرف رشینز نہیں ہیں وہاں پر. تو وہاں کافی سیریس ٹربل یہ کریٹ کر سکتے ہیں رشیا کے لیے, یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپ مل کے. سمندر صاحب اس کا سیریا پہ ذرا اس پہ امپیکٹ بتائیے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے دراصل ایک سیریا کے واقعے کے بعد جو ہے روس کو یہ اعتماد جو ہے وہ دوبارہ سے ملا, جو ان کا جو کافی عرصے سے یہ کم ہو گیا تھا, کہ وہ بھی ایک طاقت ہیں جو کہ اپنی بات جو ہے منوا سکتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یوکرین کو سیریا نہیں ہے, یہ تو بالکل ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ایک ملک ہے, جس طرح ہم نے 2008 میں جو ہے جارجیا کے ساتھ دیکھا. تو یہاں تو روس کا براہ راست جو ہے وہ انحصار ہے. یہ ایسی طریقے سے جیسے آپ اپنی فورس بھیجا کے جو ہے نوریاگا کو پکڑ کے لے آئیں آپ, یا آپ گریناڈا کے اوپر آپ حملہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو آپ کا وہ ہے بیک یارڈ ہے آپ کا, آپ جو ہے یہاں پر تو نہیں برداشت کریں گے آپ کے. تو اسی طریقے سے یہ جگہیں جو ہے ظاہری بات ہے کہ ان کے بالکل قریب ہیں, اور ان کا جو ہے ہاں معاشی جو ہے اس کا زبردست طریقے سے. ہاں, تو سیریا کے اندر جو ہے نا وہ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سینکشنز کس حد تک جو ہے وہ
تیار ہوتے ہیں. باقی سارے لوگ ظاہر بات ہے کہ روس کی طرف سے تھوڑا جو یورپ کی طرف سے تھوڑا جو ہے وہ تردد ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ امریکہ اور روس کی ایک جو ہے وہ تھوڑی سی ٹھن جائے گی اور اس کے اندر وہ ممالک جہاں پر کہ یہ ہو رہا ہے پراکسی وار ہو رہی ہے وہاں پر اس کا اثر آئے گا. اچھا ریاض صاحب سے کشمیری اسٹوڈنٹ جو جن کو انڈیا کے اندر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا, ارسٹ کر لیا گیا, ان کے اوپر غداری کا مقدمہ اسٹارٹ کیا گیا لیکن اب وہ وڈرا کر لیا ہے. کیا ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی, کیا پاکستان اور انڈیا کی دونوں یہ جو کرکٹ کے معاملے میں جذباتیت آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب انڈیا پاکستان کا قذافی اسٹیڈیم کے اندر جو ہے میچ ہوا اور پاکستان کی بہت ساری جو عوام تھی وہ انڈیا جب جیتا لاہور کے اندر تو انڈیا کے ساتھ جو ہے مل گئی اور خوشیاں منائی اور انہوں نے انڈیا کے جیتنے میں خوشیاں منائی, یعنی کہ ان کے اپنے ملک کے اندر. لیکن انڈیا میں اکثر جو کچھ ایسے گروپس ہیں, سب تو نہیں, مطلب کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہ لگتا ہے یہ کہ وہ واضح طور پہ نظر ضرور آتے ہیں, کم از کم ویزیبل ہیں وہ, اور وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. وہ پاکستان اگر کرکٹ میچ جیت گیا تو اس کے رد عمل میں اگر کچھ لوگوں نے وہاں خوشیاں منا لی تو اس کو جو ہے کوئی ایک پولیٹیکل جو ہے رنگ دے دیا. کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ انڈیا کی اس معاملے میں؟ میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تنگ نظری ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک بار ان کا پاکستان اور انڈیا کا ایک میچ ہو رہا تھا ایڈن گارڈن میں کلکتہ میں, اور اس میں جناب جب پاکستان جیت رہا تھا اور ہندوستان کی ٹیم پٹ رہی تھی تو وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے جناب تمام چیزیں, بوتلیں اور کینز اور پتھر اور جو کچھ ان کے ہاتھ میں لگا وہ پاکستانی ٹیم کے اوپر پھینکنا شروع کر دیا. اور یہاں تک گیا معاملہ کہ میچ جو ہے روکنا پڑا انہیں, اس لیے کہ پاکستانی پلیئرز جو ہیں وہ کافی ڈینجر میں تھے. میچ روکا انہوں نے اور پھر جناب انہوں نے تو پورے کراؤڈ کو وہاں سے نکالا اور اس کے بعد پھر میچ کنٹینیو کر سکے. تو اس طرح کی تنگ نظری میں نے دیکھا انڈیا میں پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ. ایسا واقعہ کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہوا ہے, اور اب یہی چیز پھر نظر آ رہی ہے کہ جناب کیونکہ ان کی ٹیم ہار رہی تھی اور پاکستانی جیت رہے تھے اور کشمیریوں نے جناب ان کا پاکستانیوں کے لیے چیئر کیا تو انہوں نے یونیورسٹی سے نہ صرف نکال دیا بلکہ ان پہ غداری کا مقدمہ قائم کر دیا, وڈرا کر لیا اس سے انہوں نے بعد میں کر. لیکن وہ سب نے جب کہا کہ یہ کیا بیوقوفی ہے یہ, تو یہ جو جمہوریت کے جو ہے نا یہ ایک طرح سے دھجیاں اڑا دیتے ہیں لوگ اپنی فریڈم آف سپیچ کی, اور یہ تو ہوتا رہا ہے وہاں. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک کتاب کو انہوں نے ڈسٹروائے کیا. لیکن تو یہ مسائل سب ہیں. سب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ ایک چند لوگوں کا ٹولہ ہو, جیسے پاکستان میں جماعت اسلامی ہے اور ہمارے ایسے ایکسٹریمسٹ قسم کے ہمارے یہاں بھی گروپس ہیں وہ, لیکن وہ نظر بہت آتے ہیں. لیکن یہ کشمیری ہیں, یہ کشمیریوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ انڈیا کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہوگی. کیونکہ کشمیر میں خود وہ ہمیشہ آزادی کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں, تو یہ معاملہ مختلف ہے اس سے. یہ کوئی ہندوستان کے مسلمان نہیں تھے جو ریکگنائزڈ انڈیا کے جو پارٹس ہیں وہاں کے مسلمان نہیں تھے, یہ کشمیری تھے جو کہ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں. سمندر صاحب کی طرف واقعہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں پولیٹیکل ڈائنامکس کے اندر؟ یہ کہ کیا انڈیا میں لوگوں کے جو دل ہیں کیا اتنے وسیع نہیں, اتنے پاکستان میں لوگوں کے دل وسیع ہیں؟ نہیں, سب سے پہلے تو آخری والی بات کا جو ہے جواب دینا ضروری ہے کہ کشمیری جو ہے سب ہندوستان سے نفرت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ کشمیر جو ہے اس کا حصہ ایک جموں بھی ہے جہاں کے بہت زیادہ جو ہے تعداد میں دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں. وہ تو جو ہے نا ویلی جو ہے سری نگر, ہاں وہ وہاں کے لوگ. اب آپ نے تھوڑا سا اس کو مختلف کیا. تو کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ نظر آتا ہے فراز کے 47 میں ایک بڑا واقعہ ہوا, اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ سیاسی تقسیم مذہب کی بنیاد کے اوپر ہم اس کے جو ہے نتائج جو ہے وہ آج تک دیکھتے آ رہے ہیں نا یہ مستقل. چنانچہ جب آپ نے سیاسی تقسیم مذہب کی بنیاد کے اوپر کی تو وہ لوگ جو کہ اس جگہ کے اوپر ہم مذہب ہیں وہ جو ہے ان کا یہ خود بخود ان کی ہمدردیاں ساتھ میں, اور ان کا یہ خیال کہ بھئی ہم ان کے جو ہے زیادہ قریب ہیں, اور اس کے اندر پھر اس کا ایک نیشنل نیریٹو کا آنا اور ان کا آپس میں ٹکرا جانا, اور اس میں جو ہے اس قسم کے کرکٹ وغیرہ, تو یہ تو ایک بہت ہی زیادہ یعنی ہونے والی باتیں تھیں. کوئی جو 47 میں کام ہوا ہے اس کے بعد سے ہی ہے, اور یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف انڈیا جو ہے معاشی طور پہ بڑا ترقی کی انڈیا نے بڑی, اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, ٹیکنالوجی پہ بھی دنیا کی کہتے سمے بڑی جمہوریت ہے وہ, لیکن جب اتنی بڑی دنیا کے سامنے بڑی جمہوریت ہے, ان کا جو انٹرٹینمنٹ کا جو میڈیا ہے, جو فلم انڈسٹری ہے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ہم پاکستانی اس کو ویلکم کرتے ہیں, تو اس کے باوجود بھی پھر اتنی تنگ نظری کیسے ہے؟ مطلب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کیا لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا ہے؟ مطلب جمہوری قوت بن گئے ہیں. ہاں, یہ جو ہے خوشحالی بھی جو ہے پاکستان زیادہ ہی کہتے ہیں. ہر جملہ جو آپ نے کہا نا اس کے اندر ایک زبردست طریقے سے سوال اٹھتا ہے. یہ سب سے پہلے تو آپ نے
جو ہے 1 ارب سے اوپر لوگوں کو آپ نے سب کو ایک ساتھ ملا دیا کہ ہندوستان میں ایسی جو ہے وہ تنگ نظری کیوں. ایسا تو بالکل بھی نہیں. بات ہے کہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ لوگ ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو رفتہ 47 کے بعد یہ چیز جو ہے نا وہ بڑھ کے سامنے آئی ہے کہ اگر جو ہے یہ ایک مسلمان ملک ہے جنوبی ایشیا کا اور اس کی یہ آئیڈینٹی ہے، تو رفتہ رفتہ چاہے انہوں نے وہ ایک سیکولر ملک ہے وہ، لیکن اس کے اندر سے دوسری طرف سے ایک آئیڈینٹی جو ہے وہ نکل کے آئی ہے یہ، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، چاہے جو ہے نا کچھ بھی ہو، سب سے اوپر جو ہے نا وہ بھارت، اور جو ہے اس کا ایک نیشنلزم اس کا جو ہے وہ ایک ہے اس کے پیچھے. چنانچہ جو ہے اس کے اندر یہ جو باقی چھوٹے موٹے نیریٹو ہیں کہ بھئی ہمارے وہ لوگ ہیں دوسری طرف، ان کے ہمدردی ہے، وہ اس میں پنپ نہیں پاتے اس میں جو ہے نا. لیکن یہ صرف جو ہے کچھ لوگ ہیں ایسے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تقسیم ہوئی 1947 کا یہ اس کا شاخسانہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مستقل ہمیں وہ ایک بہت بڑا زلزلہ تھا جس کے آفٹر شاک جناب صاحب یہ اب تو ہو گیا، اب تو وہ واقعہ ہو چکا ہے، وہ ہو گیا. اس کے بعد 71 بھی ہو گیا، 71 بھی ہو گیا. امریکہ کینیڈا کی تو نہیں رہ سکتے اب تو، مطلب کیوں نہیں رہ سکتے؟ بالکل ہو گیا واقعہ. ہاں رہنا چاہیے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ جتنا جو ہے پاکستان اسلام کے زیادہ قریب ہوتا جائے گا اور وہ بنتا جائے گا اس طرح کا اسلامی ملک، اتنا زیادہ جو ہے انڈیا کے سیکولرزم کو جو ہے اس سے خطرہ لاحق ہے، کیونکہ اس میں خود آپ کیا کریں گے؟ پاکستان کے مذہبی رجحانات سے ہٹ جائے. بالکل جو ہے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک نیوٹرل بات کہہ رہے ہیں جناب صاحب آپ کو کہ پاکستان میں جو ہے یہ آپ اتنی اوپنلی یہ بات نہیں کہہ سکتے. نہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے یہ. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان اس کے انڈیا کے جو سیکولرزم کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے کی طرف سے ہے کہ وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ مذہب کی طرف جاتا ہے، اتنا اس کا جو ہے رد ہے تو غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. ریاض صاحب آپ کا ایسا ہے؟ میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے، اس لیے کہ انڈیا میں جو تنگ نظری ہے وہ آج کی نہیں ہے. ان کی تنگ نظری ہی کی وجہ سے ہی پاکستان الگ ہوا ہے ان سے، اور وہ آج تک جاری ہے. ہندوستان میں اگر آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیں آج اتنی زار ہے، یعنی جو وہاں کے جو بیچارے جو اچھوت لوگ ہیں، جو دلت لوگ ہیں، ان سے بھی زیادہ بدتر حالت میں. لیکن ریاض صاحب ان کی وجہ سے تنگ نظری تو ہماری طرف سے بھی ہوئی نا، مطلب وہاں کے جو مسلمان تنگ نظری بھائی ظاہر ہے جب آپ کی اتنی بڑی میجورٹی، جب اس طرح کی ریلیشن شپ ہوتی ہے نا میجورٹی مائنورٹی کی، تو میجورٹی کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اب بھی پاکستان میں بھی یہ بات اپلائی کرتی ہے، کیونکہ سنی میجورٹی میں ہے وہاں پر، اس لیے کہ سنیوں کی بڑی اسپیشل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شیعہ اور دوسرے جو مسلم مائنورٹیز ہیں اور نان مسلم مائنورٹیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کو مارے نہیں. ہندوستان میں بھی مسئلہ یہی تھا ایگزیکٹلی کہ وہاں کی جو ہندو میجورٹی تھی they were unwilling to accommodate Muslims and they still are not willing to accommodate them. دوسرے جو ترقی کی بات کی نا آپ نے کہ ہندوستان نے بڑی ترقی کی ہے، I don't agree with this. آپ کو معلوم ہے کہ جب ابھی میں نے اس سلسلے میں ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہندوستان بڑا امیر تھا، بڑا طاقتور تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ سب بکواس ہے. یہ حقیقت یہ ہے اگر آپ پر کیپٹا انکمز کی بنیاد پہ دیکھیں تو ہندوستان کبھی بھی امیر نہیں تھا دوسرے ممالک کے مقابلے میں. یعنی سلطنت عباسیہ جو تھی، جو مسلمانوں کی عباسی خلافت جو تھی، اس کی اگر آپ پر کیپٹا انکم دیکھیں 1080 میں اور انڈیا کی دیکھیں بڑا فرق تھا. اس میں تقریباً $700 تھی ان کی پر کیپٹا انکم اس زمانے میں 1080 میں. انڈیا کی اس زمانے میں $450 تھی. اچھا جب ہندوستان آزاد ہوا اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو دنیا کی جو جی ڈی پی ہے اس کا تقریباً 10% حصہ جو ہے، بات بڑی مکمل کریں، 10% حصہ انڈینز کنٹریبیوٹ کرتے تھے. اب جو ہے 65 سال کے بعد ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش سب مل کے 10% نہیں بلکہ صرف 4% کنٹریبیوٹ کرتے دنیا کی جی ڈی پی کا. تو ریلیٹو ٹو دا ورلڈ وی ہیو ایکچولی گون بیکورڈز. اچھا مجھے آپ کیا بتائیں، یہ پاکستان اور انڈیا کی جو انہوں نے کہا 1947 کا یہ شاخسانے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج تک، اس کو حل کرنے کی 1947 ہو گیا، ڈیوائڈ ہو گئی، الگ ملک بن گیا. اب یہ امریکہ کینیڈا کی طرح ایک سافٹ بارڈر اور یہ پیسفلی کس طرح رہ سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اگر آپ کشمیر ریزالو کر سکتے ہیں جس کی طرف کافی پروگریس ہوئی تھی، اور آئیڈیا یہی تھا جو مشرف کا جو آئیڈیا تھا، مشرف پلان جس کو کہتے ہیں، اس میں پورس بارڈرز اور سافٹ بارڈرز کی بات کی گئی تھی کہ ٹھیک ہے لوگ آ جا سکیں گے آسانی سے کشمیر میں. اگر آپ کشمیر میں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے جو کہ چھوٹا سا ریجن ہے تو پورے انڈیا پاکستان میں کہاں سے کریں گے؟ اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھا جو مشرف پلان میں وہ یہ آئیڈیا تھا سافٹ بارڈرز کا، جس کو انڈیا بڑا اسٹرانگلی اپوز کر رہا تھا.
تو جب آپ ایک چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، کہاں سے حل کریں گے؟ 1947 لوگ بھول جائیں گے اگر کشمیر کا مسئلہ جو ہے خوش اسلوبی سے حل ہو جائے. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، جہاں پر یہی آئیڈیا تھا ایگزیکٹلی کہ سافٹ بارڈرز ہوں، ٹریڈ ہو، ایکسچینج ہو وہاں پر، اور جو ہے لڑائی جھگڑا ڈی ملٹرائز کریں، اگر وہاں سکسیسفل ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماڈل جو ہے باقی جگہ انڈیا، باقی ساؤتھ ایشیا پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے. جب تک وہ نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی سی جگہ ہم نہیں کر سکتے تو پورا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے بالکل جو ہے اتفاق نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایسی ایک چیز ہے کہ اس کو آپ کریں گے جادو سے جو ہے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو پورا علاقہ انگریز کے آنے سے پہلے جس طرح کا سیاسی طور کے اوپر تھا اس طرف اس کو جو ہے واپس جانا چاہیے. دونوں ممالک جو ہے کنفیڈریشن ہو جو کہ چھوٹی چھوٹی آزاد خود مختار نہیں ناممکن. ٹھیک ہے صحیح، میں اس پہ مزید بات کرتے ہیں. آڈینس یہ ٹاپک بڑا جو ہے ہاٹ ہوتا جا رہا ہے اور میں نہیں چاہ رہا پروگرام ختم کروں، لیکن اس پہ بات ہم کریں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اس پہ آنے والے دنوں میں بات ضرور کریں گے. سبھا سبھی موجود ہوں گے. فراز درویش کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں یا دیگر دنیا کے ممالک کے اندر کہیں پر بھی جو ہے کوئی سانحات نہ ہو یا معصوم کا خون نہ بہے. کے ساتھ ہی فراز درویش کو اجازت دیجیے فرام ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.